अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे चंद इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। इसमें पहला आज बड़ी खबर यह थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ ज़रदानी ने फरमाया कि वो 6 माह की कैद तो कबूल कर लेंगे लेकिन आइन नहीं तोड़ेंगे और सजाए मौत उन्हें कबूल नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये खत जिसकी बात की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उनको लिखने के लिए, वो खत नहीं लिखेंगे। एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई। अब होगा क्या, इस पर भी बात होगी। फिर एमक्यूएम ने आज फिर बाइकआउट किया भत्ताखोरों के खिलाफ। 5 बंदे आज फिर कराची में मारे गए और एमक्यूएम ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि जब तक इस चीज को इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, जब तक इसका मसले का हल नहीं होगा वो असेंबली में नहीं जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे। और फिर मेहरान बैंक स्कैंडल को कैसे हम छोड़ सकते हैं। नून लीग काफी ज्यादा उसकी जद में नजर आती है, दीगर लोगों की भी बात होती है, लेकिन काफी ज्यादा जो परेशानी में नजर आ रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से है। क्विकली तारुफ कराऊं जी अपने मेहमानों का। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं पंजाब के जनाब इम्तियाज सफदर साहब, बहुत शुक्रिया साहब आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में जनाब तशरीफ रखते हैं रशीद गुरेल साहब, MNA है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, बहुत शुक्रिया गुरेल साहब आपका। उनके बराबर में डॉक्टर अमजद, APML से उनका ताल्लुक, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके बराबर में जनाब शेख रुहेल अस्कर, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। शेख साहब थैंक यू सो मच। राय साहब, प्राइम मिनिस्टर ने सोच लिया फिर फाइनली? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया तो उस वक्त उन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट के आगे अपना मौक़िफ़ दिया था कि वो अंडर आर्टिकल 248 ये समझते हैं कि सदर को इम्यूनिटी है। सदर मुमलिकत को आइन इस्तिस्ना देता है कि जब तक वो सदर हैं उनके खिलाफ नया केस नहीं हो सकता और अगर कोई पहले चल रहा हो तो वो रुक जाएगा। ये आइन पाकिस्तान है जिसका जनाब वज़ीर आज़म ने भी हलफ लिया है कि ही विल प्रिजर्व प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, he will defend the constitution of Islamic Republic of Pakistan। तो उन्होंने अपना वही मौक़िफ़ जो है वो फिर दोहराया है कि आईन पाकिस्तान में जो इम्यूनिटी है उसके मुताबिक वो करेंगे और ये एक प्रिविलेज है जो आईन पाकिस्तान किसी एक शख्स को नहीं देता। यहाँ पर वो सदर मुमलिकत को जो उसके चारों क्लॉजेस में से BC जो है उसको सपोर्ट करता है जो भी। लेकिन सर इसकी जो तशरीह की बात जो घूम फिर के जहां पे किस्सा बनता है वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द अथॉरिटी टू डिफाइन, तशरीह नहीं कर सकते वो उसको। वो कहेंगे मेरे ख्याल में नहीं। उसके लिए जो 17 मेंबर्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है इतना लार्ज, 8-1 फिर उसके बाद बाकी दीगर, वो तो सर कुछ और ख्याल रखते हैं। इस वक्त बात मुझे नजर आ रहा है अंधेरा और रात है, क्या रात की किसी तशरीह की किसी से जरूरत है? आगे आ जाए कि ये प्रिविलेज सिर्फ सदर मुमलिकत को नहीं, आईन पाकिस्तान ये अदालत आलिया के जजिस को भी ये प्रिविलेज देता है, इम्यूनिटी देता है। 18 करोड़ अवाम में जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो 60 साल की उम्र पे रिटायर होते हैं, लेकिन आईन अदालत आलिया का जज होगा वो 60 साल पे रिटायर नहीं होगा, आगे चली जाएगी उसकी, वो 62 पे होगा, 62 साल पे रिटायर होगा। तो क्या इसकी तशरीह होती है? इसका खैर वो कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन क्यों नहीं? दिस इज ए प्रिविलेज, उसकी कोई तशरीह की जरूरत है? सबको पता है कि हाई कोर्ट का जज। सर आपका क्या मौक़िफ़ है? सर खास करके मैं अब दीगर सवाल तो हैं आपके लिए जो आपके बाइकआउट की वजह से, मैं चाहता हूं इस पे व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस गुरेल साहब? अदालत में केस है, अदालत जाने, प्राइम मिनिस्टर जाने, वो उनका मौक़िफ़ इनका वकील अदालत पेश करे या फिर इनके मौक़िफ़ के लिए पीपल्स पार्टी कर सकती है। मैं क्या बात करूं उसमें? आप समझते कि आइन की जो तशरीह है सर वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी नहीं है? आइन वाज़ेह है, आइन में जो हम बात करें वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर जमातें में जो भी इसमें, और आपका भी इसमें नाम आता है कि जी भत्ता है तो सिर्फ उस पर आपका भी नाम इन्वॉल्व होता है। आप समझते कि ये आप लोग क्लीन चिट है आपके पास इसके ऊपर? देखिए, मैं सिंपल एक बात करूंगा, अगर हम भत्ता कराची वालों से लेते हैं तो कराची वाले हमें वोट क्यों देते हैं? कराची वाले पढ़े लिखे लोग हैं। अगर कराची में आप अपना कैमरा लेके चले जाओ, बल्कि बाज़ लोग तो कैमरे के सामने बात नहीं करेंगे, आप एक काम करें, साथियों की टीम लेके कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं। जरूरी नहीं कि आपके साथ कोई वहां का नुमाइंदा मौजूद हो, मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, आप इनसे पूछें कि भाई मोबाइल कौन छीन रहा है, भत्ता कौन ले रहा है, किडनैप कौन कर रहा है, रैंसम कौन ले रहा है। इस वक्त भी बहुत सारे लोग, तकरीबन 23 लोग कराची के जो हैं वो अगवा हुए हैं, तकरीबन 23 लोग अगवा हुए हैं और रोज इंडस्ट्री वालों को धमकियां आती हैं,
فون آتے ہیں. اب آپ کاروبار کر رہے ہو, تھوڑا اچھا کاروبار ہوا, آپ کو فون پرچی آئے گی. ہمارے ایم این اے نے, کون بھیجتا ہے سر یہ وہی گروپ ہے جو کہ وہی گروپ ہے جس نے پچھلے 4 سال میں اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا ہے. پولیس کے ٹرانسفر تبادلے میں بھی ان کا ہاتھ ہمیں تو یہ لگتا ہے. مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بول رہا ہوں سارا جو گروپ ہے کسی نہ کسی کی سپورٹ تو ہے نا. وہ بھی ان کے لائی ہیں. نہیں مطلب شیخ مجھے اپنے بارے میں بول لیجیے گا پلیز. تھوڑا اخلاقی تقاضا میں بتا رہا ہوں بابا تیرے دماغ سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کراچی والے ہمیں بتا دے رہے ہوتے, ہم 9 الیکشن نہ جیتتے, اپنی سیٹیں نہ بڑھاتے, اپنا ووٹ بینک نہ بڑھاتے. ہم نے وہاں پہ لوگوں کی مانیٹرنگ کمیٹیاں بنائی, لوگوں کے ساتھ مل جل کے بات کی. ہم نے پرسوں 4 دن پہلے منظور حسین سے خود میٹنگ کی ہے, فاروق بھائی کے ساتھ میں مل کے. ہم نے 2 حلقے بتائے, 249 اور 252, جو میرا حلقہ بھی ہے, جو فاروق بھائی کا حلقہ بھی ہے. فاروق بھائی کے حلقے میں کھادر, مٹھادر, بنسوٹ, لی مارکیٹ اور آپ کا کھجور بازار, وہاں پہ تو یہ عادت ہے کہ آپ کو روز کے کچھ نہ کچھ پیسے دینے ہیں. یہ نہیں کہ مہینے میں آئے گا کوئی, نہیں جی, روز کے پیسے دینے ہیں. ایمپریس مارکیٹ ہے, وہاں پہ دکاندار روز کے 500 روپے دیتے ہیں, ڈیلی 500 دیتے ہیں. پولیس پہ کمپلین کرنے جاتے ہیں, پولیس بولتی ہے ہم ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے. تو یہ معاملہ اس حد تک خراب ہو گئے, اور پچھلے دنوں کافی دن تک رک گئے تھے. پچھلے 15-20 دن سے, پچھلا مہینہ سمجھ لیں, پھر کام گرم ہو گیا, بہت زیادہ ہو گیا. علاقے میں بھی, مخصوص علاقے, کسی علاقے میں بھی دھمکی دیتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ اغوا ہوتا ہے. گھر والوں سے فون کیا, بابا جو گھر میں پڑا ہو پیسہ, جو کیش پڑا ہو لے آؤ, جو سونا پڑا ہو لے آؤ, شام تک نہیں کرو گے تو لاش ملے گی. ایسا ہوا ہے کہ شام تک انہوں نے پیسے دے دیے. ایک بریک ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں نون لیگ کا بھی اور آپ کا بھی اس پہ موقع. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. شیخ صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا, پھر میں آگے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلوں گا. یہ بتائیے کہ آپ نے ایک تو بات سنی پرائم منسٹر کے حوالے سے, میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا اپنا تبصرہ کیجیے. اینڈ سیکنڈ اگین جو ایم کیو ایم کا ایک ریزن ہے ٹو بائک آؤٹ دی پارلیمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصلے ایک بات تو میں رشید گڈیل کی ایک بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں, تو چاہیے کہ اس پہ کم سے کم گفتگو کی جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم اپنے انداز سے سوچتے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ان کا اپنا تجربہ ہے, ایک قانون کو سمجھتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اس میں آپ کو بس روشنی ڈال دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کرتے جائیے گا. استثناء حاصل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پریزیڈنٹ کو اصل داری کو نہیں, پریزیڈنٹ کو استثناء حاصل ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ استثناء ان کو کس کیس میں حاصل ہے, سول نیچر میں یا کرمنل نیچر میں. میرے خیال میں آپ کو شاید یاد ہوگا جب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس آیا تو جج صاحبان نے پرائم منسٹر کے وکیل سے یہ پوچھا تھا کہ آپ استثناء کی بات کرتے ہیں تو چلیے پہلے استثناء ڈسکس کر لیتے ہیں. تو وکیل صاحب نے اس سے منع کر دیا کہ نہیں, میں تو صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آیا ہوں اور میں استثناء کی بات نہیں کرتے. اور وہ سارا کیس جو تھا وہ یہ اس پہ تھا کہ وزیر اعظم کو جو ایڈوائس دی گئی اس کے مطابق وزیر اعظم کا قصور کوئی نہیں, ان کو جو کہا گیا وہ سیکرٹری لا نے جو انہوں نے اٹھا کے سارا دوسرے اداروں میں پھینک دیا. اب اس میں یہ ہے کہ کیٹیگوریکلی, چونکہ میں کوئی قانون تو نہیں سمجھتا, نہ میں اس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوں اس کا, تو اس میں جو پاکستان میں جو پریزیڈنٹ کے خلاف کیس ہے وہ سول نیچر کا ہے, اور جو سوئس گورنمنٹ میں ہے وہ کرمنل نیچر کا ہے. اب میرے خیال میں جو 17 ججز ہیں جب انہوں نے اپنا فیصلہ دیا تو یہ کہنا میرے خیال میں کوئی درست نہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا, اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج آپ استثناء میں بات کر لیجئے, تو نہیں بات کی. اب چونکہ اب ایک بڑا کلیئر ورڈکٹ سپریم کورٹ نے دے دیا پرائم منسٹر کو کہ آپ اس کو خط لکھیں. پہلے تو آپ کو علم نہیں تھا یا آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا, لیکن اب تو سب بات کھل کے سامنے آ گئی. اب تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا اور سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, اور میرے خیال میں جیسے پہلے ہوا تھا کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے اپنے تئیں خط لکھ دیا سپریم کورٹ سوئس گورنمنٹ کو کہ ہم اس کو, چونکہ پریزیڈنٹ کو استثناء حاصل ہے, اس کا کیس چلانا نہیں چاہتے. اب کوئی نہ کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک فیصلہ کرتے جائیں, حکم نامہ جاری کرتے جائیں اور اس کو یہ کہہ کے ختم کر دیا جائے کہ ہم نہیں مانتے اس کو کیونکہ یہ آئین میں درج ہے, فلانی شک ہے. اور جیسے صفدر نے بھی یہاں پہ آپ کو ایک آئین کی شک کے بتا, اس میں تو شک ہی کوئی نہیں, سب کو پتا. لیکن اس کی ڈیفینیشن جو ہے, ڈیفائن کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے. اب وہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں, یہ میرے خیال میں اگلی تاریخ پہ وہ طے ہو جائے گا. دوسرا صرف ایم کیو ایم کے حوالے سے
ایم کیو ایم انڈر اسٹریس ضرور ہے. اب بہت سارے ان کے معاملات ہیں جہاں پہ یہ تھوڑا سا مصلحت سے کام لیتے ہیں, مفاہمت سے کام لے جاتے ہیں. مطلب چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ آج اگر اسمبلی میں انہوں نے بات کی ہے تو یہ مینشن کرتے کہ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو دندناتے پھرتے ہیں. اب دو ہی چیزیں ہیں, تیسری چیز تو کوئی نہیں ہے. مطلب یا ایم کیو ایم بتاخوری کرتی ہے, یا پھر اے این پی ہے, یا پھر پیپلز پارٹی ہے. اب ایم کیو ایم نے جب یہ آج سپریم کورٹ میں نعرے لگائے اور اس کے خلاف احتجاج کیا تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے, اس پارلیمنٹ میں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم اس قصے کا, اس معاملے کا حصہ نہیں ہے. اب دو جماعتیں رہ جاتی ہیں. اب چونکہ آپ کے پاس اے این پی والے بیٹھے نہیں ہیں, صفدر بڑائچ ان کا تعلق چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, پھر حکومت بھی ان کی ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے, میرے تجربے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی تیسری قوت جو حکومت میں نہ ہو اور وہ بتاخوری کر رہی ہو اور دندناتے پھرتے ہوں اور قتل و غارت بھی کرتے ہوں. یہ اسی وقت پیپلز پارٹی اور اے این پی اور ایم کیو ایم, مطلب دیکھیں نا, وہی حکومت میں تو وہی ہے نا. بول رہی ہے بات میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ اس میں تھوڑی سی پھر چونکہ یہ بات تو کلیئر رشید کر سکتے ہیں نا کہ بھئی کون وہ لوگ ہیں, کون لوگ ہیں, تاکہ ان کا چہرہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. اور ان کے لیے بہت ضروری ہے جب تک یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ, آپ کے ٹاک شوز میں, میڈیا میں, جب تک یہ بات راز میں رہے گی نا یہ ہو کیا رہا ہے, اور اس کو ان کو مسلط سے اب باہر آنا چاہیے. انسانی جانیں جا رہی ہیں, ان لوگوں کا سکون برباد ہو رہا ہے, اور کراچی ہب ہے یار, مطلب اس کے ساتھ کیا ظلم کراچی تو مطلب یہ لائف لائن ہے. اور میں یاد کر رہا ہوں رشید صاحب کو کہ آج ان کے ایک بہت بڑے رہنما ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ میں, ڈپٹی لیڈر ہیں میرے خیال میں, پارلیمنٹ لیڈر حیدرآباد سے بھی, انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے جو شاید ان کو احساس نہیں ہے. ان کو احساس ہو گیا اس بات کا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کس منہ سے اپنے ووٹرز کے پاس جائیں گے. سر کوئکلی ایک کا اشارہ ہے, بریک کے بعد میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آج آ رہے ہو وی ہیو گاٹ سو مینی بریکس جی, ہم ایڈ سے زیادہ ایک بریک لیتے ہیں جو کوئکلی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے, یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے تینوں پارٹیوں کا موقف سنا. اوور آل دو ایشوز تھے اس پہ, پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان پہ کہا چلیں کورٹ میں بات چل رہی ہے. کراچی کے حالات, اوبیسلی کراچی ہے اور ہمیں تو کہتے ہیں پاکستان کی لائف لائن ہے, ہماری شہر. اگر کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو کراچی بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. کراچی کے جو حالات نظر آتے ہیں آپ کے سامنے سارا کچھ, آپ کو کیا لگتا ہے ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ ٹھیک فیصلہ صاحب, میں پہلی والی بات پہ بھی تھوڑا کہنا چاہوں گا. تو اس میں یہ کہوں گا کہ وہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ میں آئین کے خلاف بات نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ آئین کو سمجھنا, اس کی تشریح کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, آئین بنانا, قانون سازی کرنا. لیکن اس کی تشریح اور وہ کہاں پہ آئین ٹوٹتا ہے اور کہاں پہ بنتا ہے وہ تو سپریم کورٹ کا کام ہے. اور جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے تو اس کا مطلب پھر امیونٹی نہیں, اگر ہوتی تو وہ پہلے سے ان کو آرڈر ہی نہ کرتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں جس طرح شیخ صاحب نے بھی فرمایا کہ شروع سے جب کیس شروع ہوا تو انہوں نے امیونٹی کی بات کو گول کر گئے, کہا لیکن گول کر گئے, اور ساری بات انہوں نے اپنے سٹاف پہ, آفیشلز پہ ڈال دی کہ چونکہ ایڈوائس یہ تھی تو اس لیے میں کرتا رہا. اس پر غلط تو کچھ نہیں, ان کو واقعی ایڈوائس تو انہوں نے دیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر امیونٹی کی بات تھی تو وہ کیس ہی امیونٹی کا کرتے. اس وقت انہوں نے امیونٹی کو سائڈ لائن اس لیے کر دیا کہ اگر ہم نے امیونٹی کی بات کی تو پھر سپریم کورٹ کل کو اس کی تشریح کر سکتی کہ اس امیونٹی کس پہ لاگو اور کس پہ نہیں اور کن حالات میں ہے. اس لیے اس کو چھیڑا نہیں, وہ اس طرف لگاتے رہے. اب نئی بات کر دی تاکہ نیا چیپٹر امیونٹی کا کھل جائے اور ٹائم اور اسی طرح چلتا رہے اور یہ چیز ختم نہ ہونے پائے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کراچی کی بات ہے, میں نے جو ہمارا انالیسس ہے اس میں تو میں کہتا ہوں کہ کسی ایک پارٹی کو یا بائی نیم بلیم نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ جو لوگ یہ اس میں انوالو ہے, بھتہ خوری میں, اغوا میں, اور جو ڈاکیا یا چھینا جپٹی جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ جو شر پسند عناصر ہے وہ تمام پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے. وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی پارٹی کا وہ ایجنڈا تو اس لیے کر رہے ہوں گے, لیکن ان پارٹیز کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیز حکومت کے اندر ہیں جن کے
لوگ ان سے وابستہ ہے. تو ان کی ذمہ داری کہ جب یہ تینوں حکومت میں ہیں تو یہ آپس میں کوئی اس قسم کی اسٹریٹجی ڈیولپ کریں. ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں نا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تینوں جب حکومت میں ہیں تو ان کا کام ہے آپس میں مل کر ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ ان لوگوں کو ہم نے کیسے روکنا ہے, چاہے اے این پی کے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق ہوگا, کسی نہ کسی پارٹی سے تو افیلیشن ہوتی ہے, یا ایم کیو ایم سے بھی ہے. لیکن چلے اچھا ہے کہ ایم کیو ایم نے کم از کم سٹینڈ لیا, بات کی, تو اب انہوں نے کی تو دوسری پارٹیوں کی ذمہ داری کہ وہ کہیں کہ اگر ایم کیو ایم کہتی تو ہم بھی یہ کہتے ہیں تو مل کے کریں. بات یہ کہ اس چیز سے جب لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے تو نقصان کس کا؟ عوام کا, قتل ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ جتنی آپ کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ڈی اے وہ واپس جا رہی ہے, لوگ وہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں, کارخانے بند ہو رہے ہیں, جو پیسے نہیں دیتا اس کا کارخانے کو جلا دیا جاتا ہے, لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. تو وہاں پہ بزنس مین کون جائے گا, انڈسٹری کیسے چلے گی, پروڈکشن کیسے ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ کیسے ہوگی, آپ نے پورے کا پورا سسٹم ہی آپ نے بلاک کر کے, تو پھر یہ حکومت میں کیا اگر یہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک چیز تو یہ مجھے بتائیے سر کہ جو پچھلے دنوں بھی خیر اس پہ بڑے مسئلے بھی تھے کہ فیکٹریز جل رہی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں انشورنس کلیم ہو رہی, خیر جو بھی تھا اس کا ریزن. سر کراچی میں لا اینڈ آرڈر, رحمان ملک صاحب سے بات کرے تھے, وہ کہتے ہیں جناب کہ اس میں بیرونی ہاتھ کھلا ہوا ہے. سر اب یہ بھتے میں تو انڈیا کے کوئی را کے ایجنٹ یا کوئی سی آئی کے ایجنٹ تو نہیں لے گا نا, یہ تو لوکل لوگ ہوں گے وہاں کے. اور چاند وہ بات کر رہے تھے گوڈیل سے کہ جانتے پتہ ہوتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا کیونکہ پیچھے سے کوئی نہ کوئی ہاتھ رکھا ہوا ہے. کراچی ایک بہت بڑی آبادی, آپ کوئی 1.5 کروڑ کے قریب, 2.25 کروڑ میرے بھائی کہہ رہے ہیں, تو اتنا بڑا شہر ہے, وہاں ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بھی نہیں ہوگا, ایسے واقعات چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہو رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تشویشناک ہے, اس پہ گورنمنٹ کو زیادہ ایکشن لینا چاہیے. اور ایم کیو ایم نے آج پارلیمنٹ میں جو بائیکاٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تحفظات جو ہیں ان میں بڑا وزن ہے. اور اگر اس میں یقیناً حکومت اس پہ ایکشن لے گی, اور بات ہوئی ہے سر کے حوالے سے کوئی یقیناً میں بتا رہا ہوں کہ خدشیشہ صاحب کا اور رحمان ملک صاحب کا ان سے رابطہ ہے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو تحفظات ہیں ان کے وہ حکومت کو دور کرنے چاہیے. اور ہم جن خدشات کا انہوں نے اظہار کیا ہے, حکومت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو مطمئن کریں. دیکھیں شانہ شیر صاحب مارکیٹ, کباڑی مارکیٹ جہاں ہوا تھا, 13 لوگوں کو چن چن کے مارا گیا اور زبان کی بیس پہ مارا گیا. اس وقت رحمان ملک صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی, زرداری صاحب سے بھی کی تھی, پریزیڈنٹ صاحب سے بھی. رحمان ملک صاحب جب تشریف لائے وہاں پہ, انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ روڈ کے اس سائڈ پہ چوکیاں بنیں گی. چوکیاں 1-2 بنی, پولیس والا نہیں ہے, رات کو ہیرونچی بیٹھے ہیرون پی رہے ہوں گے, یہ سڑک کے جو آوارہ کتے ہوتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہوم منسٹر کی ذمہ داری ہے, بالکل پولیس کا کام ہے. پولیس کو فون کرو, میں اپنی بات کرتا ہوں میں آپ کو, کہ میں نے 10 دفعہ پولیس والوں کو فون کیا, ایک بندہ مر گیا, ایک بندے گولی لگی, وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا کہ مجھے فلاں نے مارا, کسی لڑکے کا نام دے رہا تھا. اب وہ مرتا ہوا بندہ جھوٹ تو نہیں بولے گا, جھوٹ بولے گا آپ کے خیال میں؟ کیا ہوا, ایس ایچ او کیا کہتا ہے کہ میری پی ٹی اتار لے, مجھے ٹرانسفر کرا لے, میں ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتا. جب یہ ہوگا کہ ان ڈکیتوں کے, کڈنیپرز کے, ان بھتہ خوروں کے جان پہچان والے اگر ایس ایچ او لگیں گے, سیاسی پشت پتائی ہے نا ساری کہانی تو یہ ایس ایچ او پیچھے تگڑے لوگ ہیں, کمپلیٹ ایس ایچ او لگیں گے تو وہ انصاف تو نہیں ملے گا. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, 4 سال سے ہم نے آج نہیں اٹھایا مسئلہ, ہم 4 سال سے ہر میٹنگ میں اٹھاتے ہیں, خدارا اس کو بند کراؤ, خدارا اس کو بند کراؤ. ہم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ہمارا کوئی لڑکا آپ کو نظر آتا ہے, ایم کیو ایم نہیں کھڑی ہوگی اس کے لیے. ہماری پارٹی کا ڈسپلن یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی میں تھوڑی سی بھی اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے, ہم پارٹی سے ایک بنیادی رکن کو معطل کر دیتے ہیں. تو دوسری پارٹیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سرپرستی کر کون رہا ہے. اصل میں کراچی بزنس ہب ہے, 70% ریونیو دیتا ہے. اگر پاکستان کا کیپٹل گنو, اگر فائنینشیل کیپٹل, تو کراچی ہے. اس کے پیسے سے پاکستان بھر کا فیڈرل منی چلتی ہے, پورا اکاؤنٹ چلتا ہے پورا, اور پورا بجٹ بنتا ہے, پی ایس ڈی پی کے سارے معاملات چلتے ہیں. اگر اس کو بند کرو گے, اس وقت کراچی سے لوگ بنگلہ دیش جا رہے تھے, ملیشیا جا رہے تھے, لیکن میں 5 دن پہلے سن کے آیا ہوں کینیا ممباسا میں فیکٹریاں لگائی ہیں, تنزانیہ یوگنڈا میں فیکٹریاں لگائی ہیں. اگر یہ ایسے فلائٹ آف کیپٹل چلا جائے گا, لوگ بے روزگار ہوں گے, یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی. صرف جب ایک بندہ, اس کے بچے سیف نہیں, وہ خود سیف نہیں, اس کا کاروبار سیف نہیں, وہی بول رہا نا, تو پھر وہ کیا کرے, چوائس تو نہیں ہے اس کو چاہیے پیس. یہی بات سمجھا رہے ہیں, یہی بات سمجھا رہے ہیں. لیکن پھر یہ بائی ڈیزائن کرتے ہیں سارا, آپ ہم نے کہا بائی ڈیزائن ہو رہا ہے, ہم نے تو میٹنگ میں کہا, آج پارلیمنٹ میں کہا بائی ڈیزائن.
اب ان کا کام ہے چیک کریں, ان کی پارٹی کا کام ہے, سندھ گورنمنٹ کا کام ہے چیک کریں. ہم نے سندھ گورنمنٹ کو 10 سوال لکھا, ہم نے پرائم منسٹر کو لکھا, ہم نے پرائم منسٹر سے بات کی, ہم نے گورنر سے بات کی, ہم نے پریزیڈنٹ سے بات کی. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ سیدھا ایک بات کی جاتی ہے میڈیا میں, جب آپ بیٹھے ہوتے ہو جی 80% ووٹ بینک تو آپ کا ہے, آپ مجھے اختیار دے دو کہ میں پکڑ کے اس کو پیٹوں, لیکن وہ ہم کر نہیں سکتے. لا اینڈ آرڈر ہمارا کام نہیں, جس کا کام ہے وہ کرے, جس کے پاس منسٹری وہ کرے. ہمارا کام تو یہ کہ انفارمیشن دیتے ہیں, لسٹیں دیتے ہیں. میں نے منظور بسان سے جو 4 دن پہلے میٹنگ کی, ایک بندے کی نومینٹ 16 FIR جو بڑے بازار میں آ کے گولیاں مارتا ہے FIR دی. میں نے بولا منظور صاحب, ہوم منسٹر صاحب, یہ FIR کاپیاں پڑی ہیں, آپ اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ ابھی تک نہیں پکڑے گئے وہ, کیونکہ پھر وہی بات آ گئی نا آپ کی. میں واپس آتا ہوں سر, ایک چیز کوئکلی آپ سمجھتے سر اگر ہوم منسٹری چینج کر دی جائے نہیں کیا حل ہوگا؟ مسئلہ کا حل ہے سچ. اب دیکھیں نا, رشید گڈیل کے اندر سے غم تو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس بچے کی لاش بھی نظر آ رہی ہے, اس بچے کا نزا کے عالم میں سٹیٹمنٹ بھی نظر آ رہی ہے, لیکن رشید سچ نہیں بول رہا. بس بتائے کہ اس لڑکے نے کس کا نام لیا تھا. کم از کم آپ پتا ٹاک شو جگہ نہیں ہے کہ میں نام بتاؤں. ہوم منسٹری آپ نے بتایا, بالکل بتایا, ہوم منسٹری کو بتایا, پھر اسے ایسے ٹرانسفر بھی کیا, لیکن 6 مہینے کے بعد کسی اور وجہ سے کیا, کسی اور وجہ سے, یعنی کہ ٹھیک بات یہ فیصلہ صاحب انڈائریکٹلی پھر ہوم منسٹر ہوم منسٹری جو ایسے لگے ہوئے ہیں, آپ نے کسی نے کسی کا ہاتھ تو پالٹیزن نہیں ہے, بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں پولیس گورنمنٹ میں بھی ہے اور پروونشل گورنمنٹ. سن تو لیں میری بات. اب یہ اخلاقی ذمہ داری ہے ان کی, چونکہ یہ ریپرزینٹ کراچی کو, میجورٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اگر کچھ کسی کو, میں یہ الزام نہیں لگا رہا, نہ میں تنقید کر رہا ہوں, میں الزام نہیں لگا رہا, میں کہتا ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی کو پشت پناہی کر رہی ہے تو ان کا کام ہے اس کی نشاندہی کرنا. صاحب اسمبلی میں بات کریں نا, ہم نے میٹنگوں میں نشاندہی کی, ہوم منسٹر کو لسٹیں دی. آپ کا میرا ایک سوال ہے, پریزیڈنٹ کو لسٹیں دی ہیں, کیا ان ساری میٹنگوں کا, ان ساری باتوں کا کوئی نتیجہ نکلا؟ مجھے تو نظر نہیں بیچ میں کچھ اب ہوا گیا, کیوں بند ہوا؟ بند ہوا تھا, اس کے بعد وہ بند کیوں ہوا؟ 15 دن پہلے شروع ہو گیا. میں بتاتا ہوں کیوں بند ہوا. کراچی میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, اس میں ANP ہے, اس میں علماء کرام بھی ہے, اس میں MQM ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور بہت سارے وہاں پریشر گروپس ہیں. بڑا شہر ہے. میں نے کہا کہ ان کی بہت سارے تفضات ان کے ٹھیک ہے, پہلے لوگ دوسرے لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے, یہ ان پہ لگاتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی حکومت ہے ان کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے, اور ان سے جو ان کے تفضات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بتایا SHO کو, اس کو 6 مہینے کے بعد بتا رہے ہیں. SHO لیول کی یہ بات نہیں ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کی بات ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایکشن ہوگا. آج پارلیمنٹ میں اور ہم اپنے دوستوں کا تفضات جہاں تک آپ کی ضرورت ہے پولیس میں کراچی میں, وہ بھی میڈیا نے شور شرابہ کیا تو روکے. لیکن جہاں تک آپ کو پتا اس بات کا تعلق ہے, یہ بہت ساری جگہ ہے, صرف یہاں نہیں ہے. آپ شیخوپورہ ضلع میں چلے جائیں, لاہور کے ساتھ ہے, وہاں چند دن پہلے میں ایک میٹنگ میں گیا ہوا تھا, تمام لوگ پیٹ رہے تھے, رو رہے تھے, وہاں رو رہے تھے کہ جناب اغوا برائے تاوان, سینکڑوں میں اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان رحیم یار خان پنجاب میں گئے تو وزیر اعظم کے جلسے میں لوگوں نے یہ شور مچایا کہ جناب یہاں اغوا برائے سینکڑوں لوگ اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان نے, میری بات مکمل, یہ ہر جگہ پھر بے روزگاری تو ہر جگہ ہے, تو وزیر اعظم پاکستان کو اپنی اسپیچ میں ڈائریکشن دینی پڑی وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ اس میں فوری ایکشن لے. تو یہ معاملہ جو ہے ہر جگہ ہے, اور اس کا کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں ہم تمام کی ذمہ داری ہے, ہم تمام کی ذمہ داری ہے. میں نے آج اخبار, آپ پچھلے ایک ہفتے کے اخبار اگر یہاں آیا ہے, جنگ اخبار میں نے پڑھا, پچھلے ایک ہفتے سے پڑھ لیں, راول پنڈی میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جب اخبار میں یہ خبر آؤ کہ آج 10 کاریں جو ہے چھین لی گئی, آج 15 راول پنڈی کا میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ میں بتا رہا ہوں کہ آپ اخبار پڑھ لیں, اور ہر روز ادھر یہ ہے. تو یہ صرف بس نہیں, یہ دیکھیں بات سنیں, بات جو ہے نا, بات یہ ہے
نے کی ہے. میں نے کہا کہ ان کے تفضات بڑے جائز ہوں گے. حکومت ان کے تفضات دور لیکن پنجاب کے بارے میں جو سروے ہوا ہے, پنجاب دماغ میں سوار ہو گیا. 21% جرائم جو ہے اس سال کی رپورٹ ہے, سرکاری رپورٹ ہے, یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ. وہ میں آپ کی بات پنجاب میں 21% جرائم جو ہے اس سال میں بڑھا, اور سارے جرائم پیپلز پارٹی کریں گے. رحیم یار خان میں جتنے ایم این اے پیپلز پارٹی کے نہیں, ایم این ایز کا ریپرزینٹیٹو نلائق ہے. آپ کام کو سمجھ رہے ہیں, جہاں جہاں ان کی ریپرزینٹیشن ہے لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں, پتہ خوری کر رہے ہیں. سر پاکستان میں ہی ہو رہا ہے, سندھ میں ہی ہو رہا ہے, فلانے میں پاکستان میں ہو رہا ہے. سر آپ بات سنیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کراچی, ہم بات کراچی کی کر رہے ہیں, آج کا کراچی سے ریلیٹڈ تھا جو واک آؤٹ تھا, تو بات کراچی کی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ گاڑیاں چوری ہونا اور بندوں کا قتل ہونا اور اغوا ہونا, آپ کیسے ان کو آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ پھر آپ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر آپ دوسروں پہ نظرہ گرا دیں اور کہیں جی کہ شیخو پورے میں یہ ہوا, پنڈی میں یہ ہوا, اس لیے کراچی میں اگر اغوا ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تینوں پارٹیز کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کے سب کے لوگ ہیں. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. صاحب ابھی کیونکہ آخری میرے پاس چند منٹ بچے ہوں گے, میں چاہوں گا سر ابھی لیٹس ٹاک اباؤٹ دی سولوشن. کہ سر کراچی ہے, اس کو اس حالات میں ہم جانے نہیں دینا چاہتے, اور جو کچھ ہو گیا ہے اب اس کو کیسے ریورس کریں گے. اور شیخ صاحب ابھی بریک میں بات کر رہے تھے کہ جناب شاید سلسلے اور زیادہ آگے خراب ہو جائیں. سو ابھی سر کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ ابھی تو چلیں سب سیٹل ہو گیا آپ کے لیے؟ پہلے بھی حالات حکومت نے ایم کیو ایم اور دوسرے ایک سیکنڈ ان سے مل کے اس میں بہتری لے آئی. اب بھی جن کا جو باتیں ہمارے بھائی کر رہے ہیں یہ یقیناً اس پہ درستی ہو سکتی ہے. ہم ان کے ہمارے کولیشنز میں پارٹنر ہے اور ان کے وہاں بڑا اثر ہے, ایک بہت بڑی طاقت ہے. ہم ان سے مل کے انشاءاللہ یہ تمام حالات بہتر کر لیں گے. یہ نشاندہی انہوں نے کی ہے, یقیناً حکومت جو ہے اس میں ایکشن لے گی اور ان کی مشاورت سے لے گی. اور کراچی دیکھیں, کراچی پاکستان کی شاہراہ ہے, وہاں ہمارا انڈسٹریل ہب ہے, ہمارا کمرشل ہب ہے, ہماری ٹریڈنگ ہب ہے. تو حکومت کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہے اور یقیناً حکومت نہیں چاہے گی کہ وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب ہو. کئی بار ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن پہلے بھی یہ تجربہ ایسے ہی 4 سال میں رہا ہے کہ ہم نے جو ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں جس میں ایم کیو ایم بھی ہے, ان سے مشاورت کے ساتھ اس کا حل نکال لیا ہے اور اب بھی ہم انشاءاللہ حل نکالیں گے. کوئکلی سر, اس سے پہلے کہ 2 کوئسچن, کوئکلی مجھے بتائیے کہ ابھی سر مہران بینک اسکینڈل کو بہت زیادہ آپ لوگ گرم نہیں کر رہے اور یوز کر رہے ہیں اگینسٹ پیپلز پارٹی. کہتے ہیں کہ ٹائمنگ ہر چیز ایسی کہ ایز اف دس پرسن ہوز نیم از یونس حبیب ہیز بین پلانٹڈ. آپ اپنا سوال درست کر لیں. نہیں, آپ کا سوال جو ہے وہ تو پہلے ہی آپ ایسے ڈائریکٹیو جیسے دے رہے ہیں کہ آپ یوز کر رہے ہیں. نہیں, میں سن لیتا, میں آگے آتا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اصغر خان کی پٹیشن ہے, 16 سال پہلے کی پٹیشن ہے. یونس حبیب اس وقت بھی اس کا گواہ تھا, اس کے پاس ایویڈنس تھی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کو ہمارے کہنے پہ تو وہ پٹیشن نہیں دی, انہوں نے سماعت شروع کی ہے. اس میں یونس حبیب جو ہے, جو مین مہران بینک کا وہ مالک تھا, اس کو انہوں نے بطور گواہ بلایا ہے. اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ مجھ سے میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف دونوں نے پیسے لیے ہیں اور اس میں انہوں نے ملوث کیا ہے مرزا اسلم بیگ کو اور ساتھ دورانی صاحب کو. تو یہ ایک سازش کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ کس طرح جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے, عوام کی حکومت کو چھیننے کے لیے ایک سازش میں یہ کردار تھے, جہاں پیسہ بھی خرچ ہوا اور ان کی آپس میں رابطہ بھی تھا. انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے. یونس حبیب کا کسی سے بھی تعلق نہیں, سپریم کورٹ میں انہوں نے بیان دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے خلاف اس سے بڑی, یہ اس صدی کی سب سے بڑی سازش مان لیا. وڈیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آپ کے پاس کیا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا جی سب اوکے رپورٹ کر دیں گے, سب اچھا ہو جائے گا, خورشید شاہ بھی آگے, رحمان ملک صاحب بھی آگے, ایک تو تھوڑا اس پہ روشنی ڈالی گا, دوسرا تھوڑا سا کوئکلی اگر بریفلی اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیجیے گا عمران بینک اسکینڈل. ہم کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ, ایکشن دکھاؤ.
पता चलेगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बातों से तो बहुत बहला लिए ना आपने, कराची को बहुत तबाह कर दिया आप लोगों ने, जिसने भी की है, जिसने भी सरपरस्ती की इसकी, उसने मुल्क के साथ जुर्म किया, मुल्क के साथ गद्दारी की है। अच्छा, जहां तक मेरन बैंक स्कैंडल की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप लोगों ने पढ़ा असद दुरानी साहब की जो रिपोर्ट थी, जो दुरानी साहब की रिपोर्ट थी, तो उसमें अल्ताफ हुसैन कुरैशी लिखा, लेकिन कुछ मीडिया में कुछ अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, क्योंकि मीडिया के 22 लोगों ने एक दो बार प्रोग्राम किए कि अल्ताफ हुसैन कुरैशी लिखा हुआ है। 1988 में अल्ताफ भाई जब हॉस्पिटल एडमिट थे, पैसे लेके आए थे, अल्ताफ भाई ने कहा हम पैसे नहीं लेते, हम अपने एजेंडे पे चलेंगे, अपने काम करेंगे, हमें कोई रकम देने की जरूरत। फिर 1992 में भी आए। आफाक अहमद साहब का बयान कैसे देखते हैं आप? किस बात? उन्होंने जो कहा कि पैसे लिए और 50 लाख रुपए की बात हुई। भाई मेरे अगर पैसे लिए होते तो पैसे देने वाले कौन? दुरानी, ब्रिगेडियर इम्तियाज, कर्नल अकबर और यूसुफ एडवोकेट, चारों ने डिनाई किया है, तो आप किसकी बात पे भरोसा करोगे? सो क्लीन हो गए वहां से। अलहमदुलिल्लाह क्लीन है, ठीक। लेकिन जिन्होंने लिए अदालत साबित करे इसको और बाकायदा दिखाए, ठीक। और लोग देखें इसको, जिसको वोट देते लोग देखें अगर पैसे लिए तो। डॉक्टर साहब जी, मैं ये समझता हूं कि अभी तो जितनी बातें ना वो जुबानी है कि इसको मैंने दिए अपने हाथ से और उसको फलाने दिए, तो ये इस तरीके से जब तक इनके प्रूफ नहीं आ जाते और सुप्रीम कोर्ट उसको एनालाइज नहीं कर लेती, तब तक हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो फला आदमी जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए या उसकी किरदार किसी की जाए या उसकी कोई पॉलिटिकल उसकी साख को नुकसान पहुंचाया जाए। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैटर तो हुई ना, ये तो एक नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, जब उन्होंने कहा, लेकिन उसके प्रूफ जो है ना, वो प्रूफ देने की बात है ना, तो उसमें यह है कि अदालत देखिए कोर्ट है ना, बात यह है कि ये मैटर कोर्ट में, कोर्ट को एनालाइज करना है कि क्या ये प्रूफ सफिशिएंट है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ब्लेम होती है कि वो उन्होंने ये पैसे लिए हैं, एक चीज। दूसरा मेरा मौकफ ये है कि अगर वाकई ही प्रूव हो जाता है कि इन्होंने पैसे दिए, तो फिर जो उसकी सजा है वो सिर्फ देने वालों को नहीं होनी चाहिए, फिर लेने वालों को भी होना चाहिए, सब्जेक्ट टू के ये प्रूव हो जाए कि वाकई उन्होंने पैसे लिए, फिर किसी एक को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा लीडर और चाहे एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी कि आइंदा के लिए वो इदारे जो इस चीज में मुलव्वस होते हैं, उन इदारे भी वो मुलव्वस होना छोड़ दे। आई थिंक काफी हद तक इदारे जो मुलव्वस थे अब वो वीक हो गए। जो वकील है वो ये नहीं कहता कि हमको सजा दिलवाना चाहते हैं, वो कहता जी हम तो एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि आइंदा ये क्या हुआ भी, सिर्फ आप इदारे को तो एक गाइड कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द पीपल जिन्होंने दिए लिए वो कितने जिम्मेदार हैं? इसमें 2-3 हिस्से हैं। ज्यादा बेस आप करते हैं यूनुस हबीब पे। यूनुस हबीब एडमिट करता है कि मैंने ये क्राइम किया, उसके बाप का पैसा नहीं था, पैसा बैंक का था और डिपॉजिटर्स का था। उसने DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पर सब कुछ किया। अब पीपल्स पार्टी को ये समझ नहीं आती। पहली स्टेटमेंट में उसने कहा जी मैंने ये गुनाह किया, मैंने मुख्तलिफ सियासतदानों को पैसे दिए। पहली स्टेटमेंट जो उसकी पहली थी उसमें उसने अल्ताफ हुसैन को भी नाम लिया था। छोड़े आप तो ऐसे ही आप कर लें, उसका नाम लिया, क्लियर है भाई, अब उसका नाम लिया। अब जब दूसरी ने स्टेटमेंट दिया वो बड़ी काबिल गौर है। उसने कहा जी मैंने जो गुनाह किया था 1993 में, मैंने अपने गुनाह का कुफारा अदा किया, मैंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। 2 तरीके हैं, या तो वो इतना पॉलिटिकली स्ट्रांग था कि उसने पीपल्स पार्टी को वोट डलवाए, या फिर पीपल्स पार्टी को भी पैसा दिया उसने। इसलिए ऐसे शख्स पे राय करना उसकी बातों पे मेरा ख्याल है स्वाय बचगाना फेल के और कुछ नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, बड़ी देर से पीपल्स पार्टी एक शख्स को जिसका नाम असगर खान हीरो बनाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दायर करते हैं कि जी जो जुडिशियल किलिंग हुई थी भुट्टो साहब की, उस पर इंसाफ होना चाहिए। असगर खान वो शख्स है जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो के मर्डर में, सजा में, फांसी में, शहादत में मेजर रोल अदा किया था। और असगर खान वो शख्स है जिसका खत रिकॉर्ड भी है कि देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इसने खत लिखा था कि आप टेक ओवर कर लें। इस किस्म के एलिमेंट्स पे आप रिलाय करेंगे तो सवाए आप अपनी सियासी क्यादत पे गंद उछालने के और कुछ नहीं कर सकते, जो कि उन अदारों का काम है जो हर दौर में करते आए हैं और करते रहेंगे। कल का आपके सामने आ गया, मेमो स्कैंडल केस आपके सामने है, हर तरह की चीजें आती रहेंगी। और जब तक सियासतदान मैच्योरिटी की हद को नहीं छुएंगे, ये इनके साथ होता रहेगा। जब आप किसी अपने मुखालफिन का कोई आएगा, एक चीज आखिरी 30 सेकंड मुझे कान में बता देंगे। मुझे ये बताइए सर कि अभी जिस तरीके से 20वीं तरमीम हुई, आप लोगों ने कहा जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आगे हम चलेंगे, उसके बाद आप लोगों ने काफी हद तक रोल ऑफ आईएसआई या एनी अदर इन्फ्लुएंशियल
कोई भी बॉडी ऐसी हो उसको भी काफी ज्यादा चेकमेट कर दिया, साइड पे कर दिया। आप समझते हैं कि फ्यूचर में ये चीजें नहीं होंगी? नहीं, ये उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक आप सियासी तौर पे कमजोर हो गए, जब तक आप पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, जो बेसिक मसाइल हैं, उनको एड्रेस नहीं करेंगे। लोग जब तक आपकी पुष्ट के पीछे नहीं खड़े होंगे, ये एजेंसीज आपके साथ इस तरह खिलवाड़ करती रहेंगी। आप इनको रोक नहीं सकते क्योंकि आप कमजोर हैं, आपको सहारे चाहिए। और जब आप सहारा तलाश करते हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे सिर्फ हाँ या ना में मुझे बताइए सर, अगले इलेक्शंस में, क्योंकि अभी भी उसने भी मोहतरमा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा 52 ऐसी सीट थी जिन पे इंजीनियर्ड इलेक्शंस हुए पिछले इलेक्शंस 2008 के। हाँ या ना में बताइए सर, अगले इलेक्शंस आप समझते हैं फ्री एंड फेयर होंगे अब, या उसमें भी गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं? हुकूमत का ये इरादा है, हुकूमत का और पार्टी लीडरशिप जनाब आसिफ जरदारी या यूसुफ रजा गिलानी, हमारा ये फैसला है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे और उसका माहौल बन गया, उसका सबसे बड़ा छोटा सा उसका आपके सामने आई है, मुझे खत्म कर देते, सबसे बड़ा सबूत है कि जनाब आसिफ जरदारी ने अपने पार्लियामेंट को हवाले करके दूसरी सियासी जमातों को साथ बुलाया। होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए सर। मेरे ख्याल में जो में इनके जो आपस में जो सेटलमेंट हुई है उसमें तो मुझे इतने चांस नजर आते हैं। बहुत मैं यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जनाब अपने मेहमानों का, इम्तियाज अब्दुल बड़ाई साहब, जनाब शेख रोहेल असगर साहब, रशीद गुलेल साहब और जनाब डॉक्टर अहमद साहब का। फ्राइडे को कल मुलाकात होगी 8 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।